बानो प्लीज़ मुझ पर एहसान करो कि किसी तरह मेरी जान उससे छुड़वा दो, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। तुम मुझे वहाँ पहुँचने दो, फिर देखो कि मैं उसका क्या हश्र करती हूँ। आइंदा तुम्हारा नाम भी ले जाए तो मेरा नाम बदल देना, बानो ने कहा। इसका मतलब है कि तुम्हारी तरफ से हाँ हो ही गई, खुदाया तेरा शुक्र है, इमरान ने एक तवील सांस लेकर कहा। क्या मतलब, कैसी हाँ, बानो ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। यही नाम बदलने वाली, वाह क्या मुहज़्ज़ब अंदाज़ है शादी के लिए हाँ करने का। मेरा मतलब है कि तुम्हारा नाम बदलकर मिसेस अली इमरान रखा जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बाज नहीं आओगे अपनी हरकतों से। जब मैंने एक बार कह दिया है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, फिर तुम मुझे बार बार क्यों तंग कर रहे हो, बानो ने दांत पीसते हुए कहा। क्या तुम सच कह रही हो तो मैं मायूस हो जाऊं। इमरान का चेहरा यकलहत लटक गया और आंखों की चमक मदम बढ़ गई। अरे अरे, मायूसी तो गुनाह है, बानो ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका जहन वाकई अजीबो गरीब था, घड़ी तोला घड़ी माशा। और चूंकि इमरान उसकी नफ्सियात को अच्छी तरह समझ गया था, इसीलिए वो इसे इसी तरह ही डील कर रहा था। गुनाह और तौबा तौबा, अम्मा भी कहती हैं कि गुनाहगार को दोज़ख के फरिश्ते आग के कोड़े मारेंगे। मेरी तौबा, मैं अब बिल्कुल मायूस नहीं होऊंगा, तो फिर कोई मौलवी ढूंढें। इमरान ने आखिर में बड़े मासूम से लहजे में कहा, और बानो जवाब देने की बजाय एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुसर्रत थी। पहले मुझे इस बूढ़ी मैम के होश ठिकाने लगाने दो, इसके बाद सोचूंगी, बानो ने कहा। और इमरान ने इस अंदाज में सर हिलाना शुरू कर दिया जैसे इस मसले का सही हल भी यही हो। थोड़ी देर बाद कार जूलिया के फ्लैट के सामने पहुंच गई तो इमरान ने बानो को कार रोकने के लिए कहा। वो देखो सामने जूलिया का फ्लैट है, अब तुम जाओ, बस ख्याल रखना कि जिंदा सलामत वापस आ जाना। वैसे अगर कहो तो एम्बुलेंस मंगवा लूं, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। तुम मुझे समझते क्या हो इमरान, ये तो मैं तुम्हारा लिहाज कर जाती हूँ, वरना मैंने बड़े बड़े माहिरीन से मार्शल आर्ट की तरबियत ली हुई है, बानो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। और फिर कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। तुम भी मेरे साथ चलो, बानो ने मुड़कर इमरान की तरफ देखते हुए कहा। मम, अरे मैं नहीं, मुझे साथ मत लेकर जाओ, वरना मुझे देखते ही जूलिया यकलहत जवान हो जाएगी, इमरान ने सिमटते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हारे सामने उसका हश्र करना चाहती हूँ, बानो ने उकड़े हुए लहजे में कहा। तो फिर पहले मुझे फ़ोन करके अस्पताल में एक बिस्तर रिजर्व कराने की मोहलत दे दो, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। बकवास बंद करो और सीधी तरह कार से उतरकर मेरे साथ चलो, बानो ने झलाए हुए लहजे में कहा। अच्छा चलो ठीक है, इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। और फिर खुद ही कार से उतर आया। उसे यकलहत ख्याल आ गया था कि बानो जिस सहन की लड़की है, उससे कुछ बाइद नहीं कि वो कोई लंबा हंगामा ही ना खड़ा कर दे। और फिर फौरी तौर पर उसके सामने कोई अहम काम भी नहीं था। सिर्फ जैनी और वर्था से पूछगिछ करनी थी कि उनका यहाँ आखिर मिशन क्या है, और उसने इसका बंदोबस्त पहले ही कर दिया था। उसने ब्लैक जीरो को हदायत दे दी थी कि वर्था और जैनी दोनों को F3 के इंजेक्शन लगा दिए जाएं। इन इंजेक्शनों की ये खासियत थी कि जिसे बेहोशी के आलम में लगा दिया जाए तो वो होश में आते ही खुद ब खुद लाशऊर में मौजूद सारी बातें उगल देता है। इमरान को मालूम था कि वर्था और जैनी होश में आते ही जैसे ही एक दूसरे को देखेंगी तो फिर खुद ब खुद उनके मुंह से सब कुछ निकलना शुरू हो जाएगा, और जाहिर है स्पेशल गेस्ट रूम में होने वाली तमाम बातचीत टेप हो जाती है। इसलिए इमरान को यकीन था कि जब वो दानिश मंजिल पहुंचेगा तो उसे पूछगिछ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चुनाचे वो बानो के साथ जूलिया के फ्लैट की तरफ चल पड़ा। लेकिन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचकर जब उसने दरवाजे पर पड़ा हुआ ताला देखा तो उसका मुंह बन गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे किसी दिलचस्प तमाशे से अचानक महरूम हो जाने पर मुंह बनाते हैं। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, बानो ने इमरान की तरफ देखते हुए कहा। ताला है तो ताला ही रहने दो, बस समझो कि फैसला हो गया, जूलिया का चांस खत्म हो गया, तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलो, इमरान ने कहा। इस गंदे से फ्लैट में लाहो वाला वाला वो भी कोई रहने की जगह है, मैं तो अपने होटल शबस्तान में रहूंगी, तुम ही जाओ अपने गंदे फ्लैट में, बानो ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। तो ठीक है, तुम होटल शबस्तान जाओ, मैं यहाँ बैठकर इंतजार करता हूँ, जैसे ही जूलिया आएगी मैं उसे लेकर अपने फ्लैट में चले जाऊंगा। जूलिया को तो मेरा फ्लैट बेहद पसंद है। जूलिया मुझे कह रही थी कि काश मैं ताउम्र इस फ्लैट में ही रह जाऊं, इमरान ने ऐसे अंदाज में कहा जैसे वो अब बानो से पीछा छुड़ाने का हतमी फैसला कर चुका हो। अब मुझे मालूम हो गया है कि तुम इंतहाई बदमाश आदमी हो, अहमक, तुमने मुझे भी आवारा समझ रखा है। बानो को इमरान की तवक्को के मुताबिक ही गुस्सा आ गया और वो गुस्से से पैर पटकती हुई सीढ़ियां उतरने लगी। अरे अरे प्लीज, इमरान ने इसके पीछे सीढ़ियां उतरते हुए कहा। शट अप, अब मुझसे बात भी ना करना वरना गोली मार दूंगी, मैं वापस हवेली जा रही हूँ, बानो ने और ज्यादा गसीले लहजे में कहा। और फिर वो उछलकर कार में बैठी और जब तक इमरान कार तक पहुंचता कार एक झटके से आगे बढ़ गई। या अल्लाह, तू वाकई रहीम है, इतनी आसानी से मेरा पीछा छुड़ा दिया, वरना तो पैर तस्मा पा की तरह गले ही पड़ गई थी। इमरान ने वहीं सड़क पर खड़े खड़े दुआया अंदाज में हाथ उठा दिए और पास से गुजरने वाले लोग उसे देखने लगे।
چیف پاس آپ اور یہاں ورتھا اور جینی دونوں کے منہ سے بیک وقت پھٹی پھٹی آوازیں نکلیں کیونکہ کھلے دروازے سے آنے والا سوئٹزرلینڈ کی ٹاپ ایجنسی کا چیف پاس ڈی فور تھا، ڈی فور جو ان دونوں کا چیف پاس تھا۔ میرے پیچھے آؤ جلدی، ڈی فور کے حلق سے غراتی ہوئی آواز نکلی اور وہ ایک جھٹکے سے واپس مڑ گیا۔ ورتھا اور جینی دونوں نے ایک دوسرے کو عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ ان دونوں کے دماغ حیرت سے پھٹے پڑ رہے تھے کیونکہ ڈی فور کی اس طرح اور اچانک یہاں آمد کو وہ ذہن کے کسی خانے میں بھی فٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن بہرحال ڈی فور ان کے سامنے تھا۔ اس کا قد و قامت، چال ڈھال، چلنے کا انداز، بولنے کا انداز اور لہجہ سب کچھ ڈی فور جیسا ہی تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ ایک بڑے سے برآمدے میں پہنچے۔ پھر برآمدہ کراس کر کے وہ عمارت کے وسیع لان میں آگئے۔ پوری عمارت خالی پڑی ہوئی تھی، البتہ برآمدے کے سامنے سیاہ رنگ کی ایک بڑی سی کار موجود تھی۔ ڈی فور نے آگے بڑھ کر ہوتی کار کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ان دونوں کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ہپناٹزم کے کسی معمول کی طرح خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ دوسرے لمحے کار نے حرکت کی اور پھر جیسے ہی وہ عمارت کے بڑے پھاٹک کے پاس پہنچی، پھاٹک خود بخود کھل گیا اور کار تیزی سے باہر نکل آئی۔ ڈی فور نے کار کو دائیں طرف موڑا اور دوسرے لمحے کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ڈی فور چونکہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، اسی لیے وہ دونوں بھی خاموش تھیں کیونکہ وہ ڈی فور کی عادت جانتی تھی۔ وہ فضول باتیں کرنا قطعاً پسند نہیں کرتا تھا۔ کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ پر جا کر رک گئی۔ ڈی فور نے مخصوص انداز میں ہارن دیا تو دوسرے لمحے پھاٹک خود بخود کھلتا چلا گیا اور ڈی فور کار اندر لے گیا۔ یہ بھی خاصی وسیع و عریض کوٹھی تھی اور پہلی عمارت کی طرح یہاں بھی کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈی فور نے کار پورٹیکو میں روکی اور پھر خاموشی سے دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ وہ دونوں بھی نیچے اتریں تو ڈی فور نے بجائے ان سے بات کرنے کی انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور پھر عمارت کے اندر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گیا۔ کمرے میں صوفے اور اونچی نشست کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ڈی فور نے انہیں اپنے سامنے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی سامنے رکھی اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سنو، تم دونوں انتہائی احمق، ناکارہ اور فضول ثابت ہوئی ہو۔ تم دونوں کو ایک ہی مشن پر علیحدہ علیحدہ اسی لیے بھیجا گیا تھا تاکہ اگر کسی وجہ سے ایک مشن میں کامیاب نہ ہو سکے تو دوسری کامیاب ہو جائے۔ لیکن جو مجھے رپورٹ ملی ہے اس کے مطابق تم دونوں ہی عمران سے ٹکرا گئیں، اسی لیے مجھے فوری طور پر خود یہاں آنا پڑا۔ اور عمران سے ٹکرانے کا مطلب تھا کہ نہ صرف مشن میں ناکامی بلکہ تم دونوں کے ساتھ ساتھ تمہارے پورے گروپ میں پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ہتھے چڑھ جانے کا خطرہ، اور پھر یہاں پہنچ کر میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ تم دونوں کو سیکرٹ سروس نے ہسپتال سے اغوا کر کے اس بڑی عمارت میں پہنچا دیا تھا تاکہ تم سے تفصیلی پوچھ گچھ کی جا سکے۔ سوئٹزرلینڈ اور پاکیزہ کے درمیان چونکہ بہترین سفارتی تعلقات موجود ہیں، اسی لیے پاکیزہ سیکرٹ سروس کا چیف ایکس2 میرا بہترین دوست ہے۔ میں نے فوری طور پر اس سے ملاقات کی اور اسے ایک کہانی سنا کر مطمئن کر دیا کہ یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، ورنہ تم دونوں کسی صورت بھی پاکیزہ کے خلاف کسی مشن پر نہیں آئیں۔ میں نے اسے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں دہشت گردی کرنے والے کچھ دہشت گردوں کے متعلق یہ اطلاعات ملی تھی کہ وہ پاکیزہ میں دیکھے گئے ہیں، اسی لیے تم دونوں کو یہاں ان دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بہرحال میں نے اسے ہر طرح سے مطمئن کر دیا ہے اور اس طرح مجھے اجازت مل گئی کہ میں تم دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایکس2 نے یہ شرط لگا دی ہے کہ تم دونوں اپنے گروپ سمیت 8 گھنٹوں کے اندر اندر پاکیزہ سے واپس چلی جاؤ۔ میں نے وعدہ کر لیا ہے تاکہ ہمارا اصل مشن بچ جائے۔ ڈی فور نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جینی اور ورتھا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ ہمیں واپس بھجوا دیں گے؟ جینی نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، مجھے وعدہ پورا کرنا ہے کیونکہ میں کسی صورت بھی پاکیزہ سیکرٹ سروس سے نہیں ٹکرانا چاہتا، لیکن میں مشن سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، اسی لیے میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ تم دونوں کی عدم موجودگی میں ایک اسپیشل گروپ مشن پر کام کرتا رہے گا اور تمہارے جانے کی وجہ سے پاکیزہ سیکرٹ سروس مطمئن ہو کر خاموش ہو جائے گی۔ پھر تم دونوں کو دوبارہ نئے میک اپ اور نئی منصوبہ بندی کے ساتھ یہاں بھیج دیا جائے گا تاکہ سارا مشن مکمل رازداری کے ساتھ مکمل ہو جائے، ڈی فور نے کہا۔ او باس، واقعی یہ بہترین منصوبہ بندی کی ہے، جینی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جبکہ ورتھا خاموش بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں مجھے مشن کے بارے میں ہونے والی تمام تفصیلات بتا دو تاکہ اسے سامنے رکھ کر میں اسپیشل گروپ کو تفصیلی ہدایات دے سکوں۔ یہ پہلے ورتھا بتائے گی، ڈی فور نے اسی طرح ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باس جان نے تجربہ کر لیا تھا کہ شمالی پہاڑیوں میں K1 کی کثیر مقدار موجود ہے اور اس نے انہیں عام پتھروں سے علیحدہ کرنے کا فارمولا بھی تیار کر لیا تھا، لیکن وہ اس تجربے میں شدید زخمی ہو گیا۔ میں اس کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کو وہاں لیبارٹری میں لے گئی، لیکن وہ ڈاکٹر مشکوک ہو گیا، جس پر مجھے اسے قتل کرنا پڑا۔ ادھر جان اس قدر زخمی تھا کہ اس کی حالت بچنے والی نہیں رہی تھی، وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً اسے گولی مارنی پڑی۔ پھر جان کے زخموں کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی کہ اگر وہ سامنے آ جاتے تو شاید K1 کے متعلق انکشافات ہو جاتے، اسی لیے میں نے پہاڑیوں پر بنی ہوئی لیبارٹری کو آکسن 11 کی وجہ سے جلا کر راکھ کر دیا۔
اس کے بعد میں یہاں دارالحکومت میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں آ گئی، لیکن یہاں آتے ہی مجھے اطلاع ملی کہ جینی کا خاص آدمی ڈان ایک ہوٹل میں دیکھا گیا ہے۔ مجھے چونکہ جینی کی یہاں آمد کا علم نہیں تھا، اس لیے میں حیرت زدہ رہ گئی اور پھر میں ڈان سے ملنے اس کے ہوٹل گئی تاکہ تفصیلات معلوم کر سکوں، لیکن وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ڈان کو ایک ہپچی نے قتل کر دیا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرتی ہوئی ایک بڑی سی عمارت میں پہنچی، لیکن وہاں مجھے اور میرے ساتھیوں کو قید کر لیا گیا۔ ان حبشیوں کا ماسٹر عمران نامی ایک نوجوان تھا۔ اس کے آنے کے بعد ابھی میں اس سے یقین ہی دلا رہی تھی کہ میں تو ایک صحافی ہوں اور یہاں کسی بری نیت سے نہیں آئے کہ یکلحد دھماکے اور فائرنگ شروع ہو گئی۔ عمران اور اس کے حبشی ساتھی تو نکل گئے، لیکن وہ کمرہ جس میں موجود تھی تباہ ہو گیا، لیکن کرسی میرے اوپر آ جانے کی وجہ سے میں زخمی تو ضرور ہوئی مگر زندہ بچ گئی۔ پھر کسی نہ کسی طرح وہاں سے نکل کر اس عمارت سے باہر آئی اور ایک ٹیکسی میں بیٹھی۔ اس کے بعد مجھے ایک بار ہسپتال میں ہوش آیا، وہاں سامنے والے بلاک میں نے جینی کو بھی دیکھا۔ اس کے بعد جب ڈاکٹر نے مجھے انجیکشن لگایا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اس عمارت میں جینی کے ساتھ موجود تھی جہاں سے آپ ہمیں لے کر آئے ہیں۔ ورتھا نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ورتھا، میں نے تم سے یہ تفصیلات نہیں پوچھی کہ تم کہاں گئیں اور کس طرح ہسپتال پہنچی۔ میں نے تم سے مشن کے بارے میں تفصیلات پوچھی تھیں، کیوان کے متعلق جان کے تجربات اور کیوان کو علیحدہ کرنے کے بارے میں تفصیلات بتاؤ، ڈی 4 نے غراتے ہوئے کہا۔ او اچھا باس، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میرا یہاں مشن دارالحکومت سے قریبی پہاڑیوں سے کیوان کی تلاش تھا۔ جان اور میں نے اس مقصد کے لیے وہیں پہاڑیوں میں ایک ہٹ تعمیر کر کے اس کے اندر لیبارٹری قائم کر لی، اور پھر جان نے اپنی مخصوص صلاحیتوں کی بنا پر کیوان کو ان پہاڑیوں میں تلاش کر لیا۔ وہ پتھر محفوظ کر لیے گئے، لیکن اب مسئلہ تھا کیوان کو ان پتھروں سے علیحدہ کرنے کا، کیونکہ بظاہر کیوان کی ان پتھروں سے علیحدگی ناممکن نظر آتی تھی۔ چنانچہ جان نے کیوان کو علیحدہ کرنے کے لیے تجربات شروع کر دیے اور پھر اس نے آکسی.3 کیمیکل استعمال کیا، لیکن تیز مقدار کے استعمال کی وجہ سے وہ پھٹ گیا اور جان شدید زخمی ہو گیا۔ مگر پھر اس کی موت سے پہلے میں نے اس سے کیوان کو پتھروں سے علیحدہ کرنے کا فارمولا بھی معلوم کر لیا۔ پہلے آرکس.2 کا سپرے اور اس کے بعد 11.6p کا سپرے کیا جائے تو کیوان آسانی سے ان پتھروں سے علیحدہ ہو جائے گا۔ ابھی ورتھا بول ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے سے باہر کھٹکا ہوا اور ڈی 4، ورتھا اور جینی تینوں بری طرح چونک پڑے۔ ظاہر ہے ورتھا خاموش ہو گئی تھی۔ خبردار، اگر کسی نے حرکت کی تو اچانک دروازے سے باہر ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ بانو تم، جینی نے بری طرح بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ دونوں ہی اچھل کر کھڑی ہو گئی تھیں۔ میں کہتی ہوں کہ تم حرکت نہ کرنا، بانو نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ ڈی 4 اس طرح دروازے کی طرف پشت کیے اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ تم بھی کھڑے ہو جاؤ، بانو نے اس کی پشت پر پہنچتے ہوئے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے ڈی 4 یکلحد فرش کی طرف جھکا جیسے اچانک سر پر ضرب کھا کر گرا ہو، اور پھر بانو چیختی ہوئی پشت کے بعد فرش پر جا گری۔ ڈی 4 نے بڑے عجیب سے انداز میں وار کیا تھا۔ جس کرسی پر وہ بیٹھا ہوا تھا وہ کرسی اس کے نیچے اچانک جھکتے ہی یوں فضا میں بلند ہو کر پیچھے کھڑی بانو کے جسم سے ٹکرائی تھی، جیسے اس میں اچانک سپرنگ نکل آئے ہوں، اور اسی کرسی کی وجہ سے ہی بانو جھٹکا کھا کر نیچے گری تھی۔ بانو کے نیچے گرتے ہی ورتھا اور جینی دونوں نے بیک وقت ہی اس پر چھلانگیں لگا دی تھی۔ ریوالور بانو کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ ورتھا تم ہٹ جاؤ، جینی اکیلی ہی اس کے لیے کافی ہے، ڈی 4 نے مخصوص لہجے میں کہا، اور فرش پر گری ہوئی بانو کے جسم پر چڑھی ہوئی ورتھا یکلحد اٹھ کر تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسی لمحے جینی کی چیخ سنائی دی اور وہ یوں چیختی ہوئی الٹ کر پیٹ کے بل فرش پر گری جیسے فرش پر پڑی ہوئی بانو نے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا ہو۔ جینی کے نیچے گرتے ہی بانو اچھل کر کھڑی ہوئی اور اس نے جینی پر چھلانگ لگانی چاہی، لیکن درمیان میں کھڑے ڈی 4 کا ہاتھ اچانک گھوما اور بانو بری طرح چیختی ہوئی سائیڈ کی دیوار سے ٹکرائی اور نیچے گر گئی۔ خبردار ڈی 4 اور بانو، تم دونوں ہی ہاتھ اوپر اٹھا دو، اچانک ورتھا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے ڈی 4 کے بانو سے الجھتے ہی بھاگ کر ایک طرف پڑا ہوا بانو کا ریوالور اٹھا ہی لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو ورتھا، جینی نے اٹھ کر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ ورتھا کا ریوالور اور چیف باس کی طرف بھی اٹھا ہوا تھا۔ یہ ڈی 4 نہیں ہے، میں اسے پہچان گئی ہوں، ورتھا نے ہذیانی انداز میں کہا۔ ورتھا، کیا تم پاگل ہو گئی ہو، ڈی 4 نے گھرا کر کہا۔ ہاں میں پہلے پاگل ہو گئی تھی، لیکن اب نہیں، تم کسی بھی طور پر ڈی 4 نہیں ہو سکتے۔ ڈی 4 کے دائیں بازو میں یہ پیدائشی نقص ہے کہ وہ کسی صورت بھی کندھے سے اوپر نہیں اٹھ سکتا، لیکن تم نے بانو پر ہاتھ چلاتے ہوئے اسے کندھے سے اوپر اٹھایا ہے، ورتھا نے تیز لہجے میں کہا، اور اس پر جینی بھی بوکھلاہٹ کے سے انداز میں ناچ کر رہ گئی۔ ڈی 4 بڑے اطمینان بھرے انداز میں کھڑا تھا اور بانو بھی دیوار سے ٹکرا کر اٹھنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کون ہو تم بتاؤ، ورتھا نے چیختے ہوئے کہا۔ خاموش رہو احمق، ڈی 4 نے گراتے ہوئے کہا۔ تم اب بھی مجھ پر روب جھاڑ رہے ہو، تمہاری یہ ہمت۔ ورتھا، جو شاید رد عمل کے طور پر پاگل پن کے قریب پہنچ گئی تھی، اس کے ساتھ ہی اس نے ٹریگر دبا دیا، لیکن ڈی 4 اس کے ٹریگر دباتے ہی پارے کی طرح تڑپ کر ایک طرف ہوا
اور ورتھا کے ریوالور سے نکلنے والی گولی پیچھے دیوار سے جا ٹکرائے۔ پھر تو جیسے ورتھا پر واقعی دورہ سا پڑ گیا، وہ مسلسل ٹریگر دباتی چلی گئی، لیکن D4 کے جسم میں بھی شاید خون کی جگہ پارا بھرا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بھی گولی اس کے جسم کو نہ چھو سکی۔ اس دوران بانو اور جینی لاشعوری طور پر سمٹ کر ایک طرف ہو گئی تھیں۔ وہ دونوں انتہائی حیرت بھرے انداز میں D4 کو دیکھ رہی تھیں۔ D4 گولیوں سے بچنے کے لیے اتنی تیزی سے حرکت کر رہا تھا کہ اس پر نظر ہی ٹھہر نہیں رہی تھی، اور پھر اچانک ورتھا کے ریوالور سے ٹچ کی آواز نکلی اور D4 یوں حیرت بھرے انداز میں ریوالور کو دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ ریوالور کا میگزین ختم ہو گیا ہے اور ورتھا کی اب ایک بھی گولی نشانے پر ابھی تک نہیں لگی تھی۔ بس ختم ہو گیا تمہارا یہ پاگل پن، اب بولو تمہیں کیا سزا دی جائے؟ D4 نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مم میں یقین نہیں کر سکتی، مم میں پاگل ہو جاؤں گی، ورتھا نے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یکلہت فضا میں اچھلی اور جیسے کوئی عقاب کسی پرندے پر جھپٹتا ہے اس طرح وہ اچھل کر کھلے دروازے کی دہلیز پر جا گری۔ D4 چونکہ دروازے سے کافی قریب تھا اور پھر شاید اسے ورتھا کے اس طرح فرار ہونے کا تصور بھی نہیں تھا، اسی لیے وہ ورتھا کو روک نہ سکا اور ورتھا پلک جھپکتے میں دروازے سے غائب ہو گئی۔ D4 اس کے پیچھے لپکا، لیکن چند لمحوں بعد ہی وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ جینی اور بانو دونوں ایک دوسرے کو زہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن دونوں میں سے حرکت کوئی نہیں کر رہی تھی۔ یہ بانو اس نواب شہریار خان کی لڑکی ہے، D4 نے واپس آتے ہوئے جینی کے قریب پہنچ کر کہا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی، پہلے آپ اپنی پوری شناخت کرائیے۔ مشن پر بھیجنے سے پہلے آپ نے مجھ سے ایمرجنسی حالات میں بات کرنے کے لیے ایک مخصوص کوڈ طے کیا تھا، وہ کوڈ بتائیے۔ ورنہ ورتھا نے جو نشانی بتائی ہے وہ بالکل درست ہے، جینی نے ہون کارتے ہوئے کہا۔ بانو تمہیں کس حکیم نے کہا تھا کہ تم اچانک یہاں آ ٹپکو؟ اس بار D4 بدلی ہوئی آواز میں بولا، اور بانو کے ساتھ ساتھ جینی بھی اچھل پڑی۔ تم علی عمران، ان دونوں کی حلق سے بیک وقت نکلا، ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ میرے سوال کا جواب دو، عمران کے لہجے میں بے پناہ گراہٹ تھی۔ مم میں تو اس جینی سے بدلہ لینے آئی تھی، بانو نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر لے لو بدلہ، میں جا رہا ہوں، عمران نے اس طرح گراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑا، لیکن دوسرے لمحے اس کا جسم بجلی کسی تیزی سے گھوما اور جینی کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ کسی گیند کی طرح اچھل کر فضا میں بلند ہوئی اور پھر مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر گری۔ عمران کی ہتھیلی پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر پڑی تھی۔ جینی نیچے گرتے ہی صرف چند لمحوں کے لیے تڑپی اور اس کے بعد اس کا جسم بے حس و حرکت ہو گیا۔ اب بانو یوں آنکھیں پھاڑ کر عمران کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ D4 واقعی وہی عمران ہو سکتا ہے جو احمق نظر آتا ہے اور جسے بانو ہر لمحہ جھاڑیں پلاتی رہی تھی۔ یہاں اس نے عمران کی جو پھرتی اور مارشل آرٹ میں جو مہارت دیکھی تھی، اس کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اٹھاؤ اسے اور میرے پیچھے آؤ، عمران نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ اس کا موڈ بے حد آف تھا، اور بانو بڑی فرما برداری سے جھک کر فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی جینی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور عمران کے پیچھے چل پڑی۔ کیا وہ ورتھا نکل گئی؟ بانو نے عمران کے پیچھے چلتے ہوئے قدرے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ حد سے زیادہ پھرتیلی ثابت ہوئی ہے، چند ہی لمحوں میں غائب ہو گئی ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پورٹیکو میں کار کھڑی تھی۔ عمران نے کار کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور جینی کو پچھلی سیٹ پر لٹانے کا اشارہ کیا، اور بانو نے جینی کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور عمران نے دروازہ بند کر دیا۔ اگلی سیٹ پر آ جاؤ، عمران نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر ڈرائیونگ پر بیٹھ گیا، جبکہ بانو گھوم کر سائیڈ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی، اور عمران نے کار کا انجن سٹارٹ کیا اور پھر کار کو بیک کر کے اس نے اسے تیزی سے موڑا اور پھر اس کا رخ پھاٹک کی طرف تھا۔ بانو خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تم یہاں تک پہنچی کیسے؟ عمران نے پہلی بار نرم لہجے میں پوچھا تو بانو نے لاشعوری طور پر ایک طویل سانس لیا۔ مم میں نے بیک مرر میں تمہیں دعا مانگتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس پر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کار سائیڈ روڈ کی طرف موڑ دی تاکہ گھوم کر واپس آ سکوں، لیکن اتنی دیر میں تم ایک ٹیکسی میں بیٹھ چکے تھے اور پھر میں اس ٹیکسی کا تعاقب کرتے ہوئے اس قلعہ نما عمارت میں پہنچی جہاں تم ٹیکسی سے اتر کر چلے گئے تھے۔ میں تمہارے باہر نکلنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن پھر میں نے کافی دیر بعد اس کار کو عمارت سے باہر نکلتے دیکھا۔ تمہیں تو ظاہر ہے میں پہچان نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ورتھا کو میں جانتی تھی، البتہ جینی مجھے نظر آ گئی، چنانچہ میں اس کے پیچھے چل پڑی۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ جینی ہسپتال سے غائب ہو گئی ہے، چنانچہ میں نے سوچا کہ اب یہ مجھے نظر آ گئی ہے تو میں اس سے حساب کتاب پورا کر لوں، چنانچہ میں اس کی کار کا تعاقب کرتی ہوئی اس کوٹھی تک پہنچ گئی۔ پھر کوٹھی کے اندر داخل ہونے کا راستہ تلاش کرتی رہی، لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے ایک گٹر لائن سے باہر آتی ہوئی دکھائی دی، چنانچہ میں اس کے ذریعے اندر آ گئی۔ یہ لائن برآمدے کے قریب کونے میں نکلی، اس طرح میں اندر پہنچ گئی، بانو نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ سمجھا کہ ورتھا یکلہت کیسے غائب ہو گئی ہے، اس کے بھاگنے کا راستہ تم نے تیار کر رکھا تھا، وہ لازماً اس گٹر لائن کے ذریعے نکل گئی ہے اور میں دیواروں اور رقبی طرف ہی دیکھتا رہ گیا، عمران نے کہا، اور بانو خاموش رہی۔
تمہاری کار کہاں ہے؟ اچانک عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اسی کوٹھی کے پاس کھڑی ہے، بانو نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ ارے تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عمران نے ایک بار پھر غراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے کار کو سائیڈ پر کرتے ہوئے روک دیا۔ کیا مطلب؟ تم نے اسے کیوں روک دیا ہے؟ بانو نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ دروازہ کھول کر خاموشی سے نیچے اتر جاؤ اور واپس جا کر اپنی کار میں بیٹھو اور سیدھی اپنے والد کے پاس حویلی میں چلی جاؤ، سمجھی؟ اب تم مجھے دارالحکومت میں نظر آئی تو گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ عمران کے لہجے میں بے پناہ گراہٹ ابھر آئی۔ مم میں، بانو نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا۔ اترو، عمران نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا بات تھی کہ بانو اس طرح دروازہ کھول کر نیچے اتری جیسے کسی نے اسے سیٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ دوسرے لمحے عمران نے ایک جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ آج پتہ چلا ہے کہ مذاق بھی بعض اوقات نقصان پہنچا دیتا ہے، عمران نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور پھر ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔